अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ईद से पहले यानी कुर्बानी से पहले कुर्बानी का ये शो हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। ये खसूसी एपिसोड है रूबरू प्रोग्राम की। कल ईद है और दीन इस्लाम का अहम रुकन है। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में रहने वाले हम मुसलमान इस दिन को अपने मजहबी जोश व खरोश के साथ मनाते हैं। कुर्बानी का जज्बा बेदार होता है। कुर्बानी का जज्बा तो पिछले महीने मई में भी पाकिस्तान की कौम में बदरजा आतम नज़र आया। जब भारत ने जारियत करने की कोशिश की तो बिला रंग व नस्ल सियासी इम्तियाज़ किसी छोटे बड़े के पूरी पाकिस्तानी कौम के अंदर ये कुर्बानी का जज्बा मौजूद था। लेकिन आज हम ईद के हवाले से बात करेंगे। इंतहाई अहम शख्सियत, मेरे लिए ज़ाती तौर पर बड़ी काबिल एहतराम, अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह जनाब शेख रशीद अहमद साहब। बहुत शुक्रिया शेख साहब। अच्छा साहब, थैंक यू वेरी मच। और आपको ईद मुबारक, सारे आलम इस्लाम को ईद मुबारक। और एक अच्छा वक्त आया कि हमारी फोर्सेस ने और दुश्मन के दांत खट्टे किए और खुदा न खास्ता फिर भी कभी उन्होंने कोई शरारत की या उनको शरारत सूझी तो सारी कौम एक और नेक होकर अपने वतन का, इस्लाम का, अवाम का, अपनी सालमियत का, अपनी खुददारी का दिफा करेगी इंशाअल्लाह। और सुबह से ही पहले ही आपको ईद मुबारक हो ताकि आप अच्छी तरह से कुर्बानी दे सकें और कुर्बानी जो है वो बांट भी सकें, क्योंकि आजकल डिफ्रीज़र में रख देते हैं। डिफ्रीज़र में नहीं रखनी। एक तो ये आपने वादा करना है, बांटना है गरीबों को। गरीबों के हालात जो हैं आजकल काफ़ी सारा मंडियां कमज़ोर गई हैं, ख़रीदारी कम हुई है और बाज़ारों में वो जोश और जज्बा और वलवला और हमामा और दबदबा और वो जो लोग निकलते थे ईद की ख़रीदारी के लिए, आज चांद रात है और लाल हवेली के बाहर वो रौनक नहीं है जो इस मोती बाज़ार में और चाइना मार्केट में हुआ करती थी। लोगों की ये वो ख़रीदारी की सख्त वो लाल हवेली मोती बाज़ार में वो रौनकें नहीं रहीं। वो लाल हवेली के सामने मोती बाज़ार की रौनकें क्यों नहीं रहीं? सर, मसला ये है कि बहुत सारे लोग, बड़े बड़े शुरफा जो हैं, ख़ास तौर पर तनख्वाह पेशा तबका मुतासर हुआ है। और गली महल्ले में आपको इतने जानवर नज़र नहीं आएंगे। आधी कुर्बानी या कल आप देखेंगे। अल्लाह करे पूरी हो जाए आज रात मंडी में लोग ज़्यादा ख़रीदारी करें, क्योंकि मैं तो मंडी में भी ख़बर रखता हूँ कि जानवर कितने लोग ख़रीदारी में दिलचस्पी ले रहे हैं और कितने नहीं ले रहे। सो मंडी में भी आप ये समझें इस वक्त तक, खुदा करे कि सुबह तक, क्योंकि रात को, आज की रात को कई लोग ख़रीदारी करने जाएंगे। जी हाँ, जाते हैं लोग आखिरी रात जाते हैं। आखिरी बल्कि ईद वाले दिन भी कुछ फिर रहे होते हैं। ईद वाले दिन तो नहीं, आज रात को ही लोग जाएंगे पिंडी से, तो ताकि लोगों में वो जो एक जज्बा है, क्योंकि पहले हमारे यहाँ मस्जिदों में, मदरसों में एक एक कुर्बानी में 7-7 जो हिस्से पड़ते थे उनकी भी तादाद काफ़ी कम है। सो उन्होंने 35, 37 और 38 हज़ार रुपया एक हिस्से का रेट रखा है। ऐसे ही तो वो दुआ करें एक अच्छा समा पैदा हो जाए ईद पे और इस मुल्क में सब मोहब्बत हो, प्यार हो एक दूसरे के साथ। ये बड़ी अच्छी आपने बात की शेख साहब। और मैं इसलिए मैं भी कह रहा हूँ कि कुर्बानी से पहले ये कुर्बानी का शो हम आपके साथ रिकॉर्ड कर रहे हैं ताकि मोहब्बत बढ़ जाए और नफ़रतें ख़त्म हो जाएं। और एक और भी आज रात को कहता हूँ कि जो गरीब मस्कीन जिल अंदर बेचारे बेगुनाह लोग जो हैं, मैं बेगुनाहों की बात करता हूँ, उनको माफ़ी दे दें। घर आए, घर उनके काफ़ी किन लोगों को? जो बेगुनाह केसों में, कुल्फ़ी वाला, कोई रेडी वाला, कोई रबड़ी वाला, कोई दूध वाला, वो हैं, उनके भी दरवाज़े खोल दें। उनके घरों में भी काफ़ी अंधेरा है, काफ़ी घरेलू हालात। कमाने वाला ही बंदा जो है अगर वो ना हो तो फिर मसले पैदा होते हैं। और जो कुर्बानी दे रहे हैं वो भी पड़ोसियों का ख्याल रखें।
ارد گرد کا خیال رکھیں. کل جو ہے وہ صبح جو ہے یہ نہیں ہے کہ حلیم کا پروگرام رکھیں، وہ ران روسٹ کا پروگرام رکھیں، یہ روسٹ یہ چکن، یہ تکا بنانا ہے، یہ چھوڑیں اور لوگوں میں بانٹیں. جو اسپرٹ ہے، جو جذبہ ہے قربانی کا. ویسے شیخ صاحب میں جو بات کرنا چاہ رہا تھا کہ قربانی سے پہلے قربانی کا شو کریں، یہ قربانی کی عید کتنی آپ کو مختلف لگ رہی ہے یا جیسے روٹین میں رہتی ہے اسی طرح لگ رہی ہے؟ عمر کے بھی میں اس حصے میں پہنچ چکا ہوں، لیکن وہ بات نہیں ہے جو پہلے بڑی عیدوں پہ ہوا کرتی تھی. آج یہاں تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی لال ویلی کے باہر، اس لیے ان سڑکوں میں میرے میں گاڑی نہیں آ سکتی. جی میں خود کئی بار پیدل آیا ہوں، گاڑی پیچھے کھڑی کر کے میں پیدل آیا ہوں، میرے کیمرہ مین پیدل آئے ہیں لال ویلی. اس بار وہ عالم نہیں ہے. لوگوں نے خریداری میں اور لوگوں نے مال بھی نہیں اٹھایا منڈیوں سے میں جانوروں کی بات نہیں کر رہا، اور کپڑے سلوانے اور جوتیاں اور دوسرا لوگوں کا سٹاک جو ہے، جو عید پہ وہ اکٹھا کرتے تھے کہ بھئی یہ نکل جائے گا. یہ 8 دن بڑے اہم ہوتے ہیں بڑی عید کے. ایسا آج 8واں ہی دن ہے لیکن ایسا نتیجہ نہیں نکلا. اس خریداری بڑی کم ہے. جہاں 14 سیلز مین تھے وہاں 4 سیلز مین رہ گئے ہیں، اور دکانوں پہ بھی بڑی جو دکان اچھے سیلز مین تھے، جو بہن جی اور آپا جی اور اماں جی کر کے اپنا سودا بیچ لیتے تھے، ان کی تعداد بھی کم ہو گئی ہے. ویسے آپ ایک عوامی آدمی ہیں، آپ کی پارٹی کا نام ہی عوامی مسلم لیگ ہے. عیدیں بہت آپ نے زندگی میں گزاری، اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے اور بہت ساری عیدیں آپ دیکھیں گے. کل ویسے آپ کا کیا مصروفیت ہوگی؟ میں صبح اٹھتے سار سب سے پہلے تو جاتا ہوں اپنی ماں کی قبر پہ، والدین کے. اچھا. اور قبر کے بعد میں جاتا ہوں اسی محلے میں؟ جی شاید اٹالیاں یہیں قبرستان ہے، میرے والدین دفن ہے. میں قبر پہ دعا مانگنے کے بعد سیدھا نماز پڑھنے جاتا ہوں. نماز پڑھ کے آؤں گا تو پھر لال ویلی بیٹھ جاؤں گا سارا دن کل، اور پرسوں 3 بجے تک جو میری روایت ہے شروع سے. لوگوں کو عید ملتے ہیں اور ایک دوسرے کے گلے شکوے اور ناراضگیاں ختم کرتے ہیں. کوئی باتیں کئی لوگوں کے افسوس ہوئے ہوتے ہیں. اچھا، آپ تو ویسے جب منسٹر ہوتے ہیں، جب بھی کوئی بھی منسٹر ہو، لوگوں کے گلے شکوے ڈیولپ ہوتے ہیں. کسی کا کوئی کام نہیں ہوا پورا یا جتنی توقعات پوری، لیکن پھر بھی منسٹر ہوتے ہوئے لوگ آتے ہیں. آپ تو 17-18 بار منسٹر رہے. اب کیسا رویہ ہوتا ہے؟ اب وہ رویہ نہیں ہے. اچھا. ہاں، اب لوگ جو ہیں وہ کافی بدل گئے ہیں. لوگ بدلے سے ہیں. یہ سما آج کل بدلے سے میرے عوام نظر آتے ہیں. ہاں، وہ سما لوگ گھبرائے بھی ہوئے ہیں حالات سے، واقعات سے. اور لوگوں کے معیار پر بھی ہم اس طرح، اب ایسے کیسز کبھی نہیں آئے ہمارے محلوں سے کہ جی آج آخری دن ہے، بجلی کا 15,000 کم ہے یا 17,000 کم ہے. آج گیس بھرنے کا آخری دن ہے، 7,000 کم ہے. اور یہ ہمارے ساتھ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا کہ اور یہ ہمارے جو محکمے والے ہیں یہ بل بھی بڑے دنوں کے نزدیک بھیجتے ہیں. اس پہ آگے ہی پہلے بوجھ ہوتا ہے کہ اس نے بچوں میں بچے آ کے کہتے ہیں انکل وہ کل گئے تھے اور وہ جانور بڑا مہنگا تھا، 2 لاکھ روپے کا تھا. ایسے جو آپ نے فرمایا 35,000 حصہ ہے، 50,000 حصہ ہے. 37,000 آپ لگا لیں، بس 37,000 حصہ ہے. 35,000 کا حصہ 37 اور 38,000 عام پنڈی میں، ایک نارمل پنڈی میں. 7 جس نے داند ایک بیل کے 7 حصے ہوتے ہیں، اس کا 37 اور 38,000 ایک کا حصہ. اور اوپر سے بل آ جائے 40-50، وہ بھی اینی دنوں میں آ جاتے ہیں. انہی دنوں میں آ جائے، مسئلہ تو بنتا ہے. لیکن جو لوگوں کی میں بات کر رہا تھا آپ سے کہ آپ خود کون سا جانور عام طور پہ؟ اونٹ. میں تو اونٹ کرتا ہوں. بچپن میں دمبے، میرے گھر والے پسند تو نہیں کرتے تھے، میں 2 دمبے میچنگ کرنے جاتا تھا بھائیوں کے ساتھ. میں کلر میچنگ کرتا تھا. اچھا.
خوبصورتی پہ جاتا تھا. شیخ ہیں یہ پکڑ کے دیکھتے تھے گوشت کتنا ہے, ایسے کتنا ہے, کمر سے پکڑ کمر کے سے اوپر پکڑ سے کے. exactly, ہاں. نہیں میں 2 اونٹ ہی دیتا ہوں اب. اچھا, بہت جو عرصہ. آپ نے سلسلہ ایک رکھا ہوا ہاں ہے. بس وہ بھی وہیں پہ ہی لال حویلی کے باہر ہی ختم ہو جاتے ہیں, کیونکہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اونٹ کا گوشت جو ہے بہتر ہوتا ہے. تو پھر سالہ سال سے اب میں اپنی ذاتی قربانی 2 اونٹ ہی دیتا ہوں. تو جو آپ کل بھی 2 اونٹ قربان کریں گے, خود بھی اونٹ کا گوشت کھاتے ہیں یا سارا بانٹ دیتے ہیں؟ خود کیا کھاتے ہیں؟ ایک بوٹی نہیں کسی کو کھانے دیتا. اچھا, بانٹ دیتے ہیں سر. سب بانٹ. تو خود کیا کھاتے ہیں؟ اب تو وہ 2 بھی 3 بھی پورے نہیں ہوتے. تو آپ خود کیا خود کھاتے ہیں؟ محلے سے بھی لوگ کھانا بھیج دیتے ہیں. اچھا اچھا. اور مہمانوں کے لیے بھی آرڈر دیا ہوتا ہے دوپہر کا. دوپہر کا کھانا جو ہوتا ہے سرکاری ہوتا ہے آپ کی طرف سے؟ ہماری طرف سے, جتنے مہمان ہوں, جتنے لوگ ہوں. اور صبح کا ناشتہ بڑا خاص ہوتا ہے کہ جو پرانی ماؤں کے ہمارے وقت کی سہیلیاں ہیں, ان کی اولاد جو ہے, کوئی مغز بھیج رہا ہے, کوئی پائے بھیج رہے ہیں, یعنی کوئی کلیجی بھیج, یعنی وہی قربانی کے جانور کا یہ ناشتہ قربانی کے جانور کا نہیں ہوتا, لنچ میں قربانی کے جانور. یعنی وہ جو صبح صبح نہیں, ورنہ عام طور پہ قربانی کا جانور اس کی کلیجی پہلے پک جاتی ہے اور ہر کوئی انتظار کر رہا ہوتا ہے بیٹھ کے. نہیں, صبح کا ناشتہ جو ہے نا محلے میں سے اور دوسری طرف سے اچھا آ جاتا ہے. اور اس میں جو وہی لوگ شامل ہوتے ہیں جو تاریخی شامل ہو رہے ہیں اس ناشتہ. یہ صرف عید والے دن آتا ہے ناشتہ یا پورا سال؟ صرف عید. کیونکہ آپ تو اکثر وہ کمیٹی چوک میں ناشتہ کرتا نظر آتے ہیں. میں تو 8 دن ہی مختلف جگہوں پہ کھاتا ہوں, ہوٹلوں پہ, کھوکھوں پہ. اور اس کھوکھے پہ کھاتا ہوں جو کھوکھے والا خود بھی اس دیگ میں سے کھاتا ہے. میں نظر رکھتا ہوں یہ نہ ہو کہ لوگوں کو تو یہ دیتا ہو اور خود علیحدہ گھر سے منگواتا ہو, تو اس کی دکان ٹھپ کروا دیتا ہوں, وہ نہیں چلتی. یہ آپ کمیٹی چوک میں, لیاقت باغ میں یا اپنے محلے میں جو کھوکھوں پہ خوابوں پہ کھاتے ہیں, یہ کب سے شروع کیا؟ بچپن سے ہی. جب آپ اسٹوڈنٹ تھے؟ بچپن سے ہی میں تقریباً مجھے کھانے پسند تھے. اب ہفتے کے دن جو ہے, ہفتے کے دن گشتابہ میں نے کھانا ہے. گشتابہ ناظرین ایک کشمیری ڈش ہے, گوشت میں اور دہی میں بنائی جاتی ہے. آپ گوشت کھانا ہے اتوار کو. اچھا. پھر ہریسہ کھانا ہے. پھر 8 کے 8 دن ڈیفرنٹ آئٹمز جو ہیں. یہ گشتابہ ابھی بھی ملتا ہے؟ جی ہفتے کے. کہاں سے ملتا ہے؟ یہ دلور ہوٹل سے ملتا ہے, پرانے قلعے سے. اچھا, پرانے کے ابھی بھی صحیح. حیدر آباد میں وہاں بھی ملتا ہے, مظفر آباد میں بھی صرف 2 جگہ پہ ملتا ہے, لیکن یہاں ہمارے لال حویلی کے بالکل پڑوس میں ایک گلی چھوڑ کے. اور صحیح اوریجنل گشتابہ ملتا ہے, باپ دادے اس کا فلیور بھی اتنا سٹینڈرڈ تو نہیں ہے جتنا ان کے والدین کا تھا, لیکن ملتا ہے. اچھا, یہ بچپن سے یعنی آپ چسکالو تھے, چسکے کرتے تھے کہ آج تو یہ کھانا ہے, آج وہ کھانا. میری ماں بھی میرے لیے بوٹی علیحدہ نکال کے رکھتی تھی, اسے پتا کہ یہ والی بوٹی یہ نہیں کھائے گا. اچھا. اور لیگ پیس رکھتی تھی. بننے لے کٹ نہیں, ہمارے یہاں تو شورو والا کافی بڑے, میرا مطلب ہے شورا جو ہے ہمارے گھروں میں وہ نہیں تھا کوئی کڑائی گوشت ٹائپ سٹائل. ہمارا تو شورا آلو شالو ڈال کے. لیکن جو بوٹی میرے لیے میری ماں رکھتی تھی وہ علیحدہ رکھتی تھی, اور میرے بھائی کہتے تھے کہ یہ بوٹی شیخ رشید کے لیے علیحدہ کر دی ہے پہلے ہی. اس نے کہا وہ کھائے گا نہیں, ہنڈیا ہی الٹ دے گا ساری, اس سے بہتر ہے کہ. یعنی آپ چسکا بھی کرتے تھے, آپ کے ساتھ لاڈ بھی ہوتا تھا, اور آپ اوپر غصہ. میرا لاڈ ہی ماں کے ساتھ تھا, اتنا لاڈ تھا کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. میں نے میرے بعد جتنے بہن بھائی پیدا ہوئے, میں ان کو اپنی ماں کے ساتھ سونے بھی نہیں دیتا تھا رات کو. نہیں, یہی تو میں کہہ رہا ہوں, یعنی پھر آپ کی دہشت بھی تھی گھر میں. ہاں, میری ماں ان کو بیچاروں کو رسیوں کے ساتھ, میں ماں کے ساتھ سوتا. اچھا. کافی بڑا کے تک میں اپنی ماں کے ساتھ, جب بچہ تھا اس وقت. ناظرین, میں بریک لیتا ہوں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے ایک چیز میں ضرور پوچھنا چاہ رہا ہوں. میں نے شیخ صاحب کے بے تحاشا انٹرویو کی, انہوں نے ہمیشہ شفقت کی ہے, یہ وزیر ہیں نہیں ہیں مجھے کبھی فرق نہیں پڑتا, میں ان کی جو عوامی روایت ہے یا ایک عوامی مزاج ہے میں اس کی قدر کرتا ہوں. دھیمی آواز ہے آج تھوڑا سا لہجہ بھی اور ہے, تو میں یہ ضرور جاننا چاہوں گا کیونکہ انہوں نے چلا بھی کاٹا تھا, کیا وہ وجوہات ہیں یا کچھ اور ہے؟ بریک کے بعد بات کرتے ہیں. اسٹے ود اس. بیک ناظرین,
قربانی سے پہلے قربانی کا یہ خصوصی شو ہم عوامی مسلم لیگ کے سربراہ جناب شیخ رشید احمد صاحب کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ شیخ صاحب، پتہ نہیں میں نے کتنے آپ کے انٹرویو کیے ہوں گے، لال حویلی میں بھی، ادھر ہمارے اسٹوڈیو میں بھی، پارلیمنٹ میں بھی، اور جگہوں پہ بھی، لیکن آج وہ جو آپ کا لب و لہجہ ہے، وہ جو گرج ہے آپ کی، میں پتہ نہیں پوچھنا بھی چاہیے یا نہیں، صحت کے مسائل ہیں، کیا مسئلہ ہے شیخ صاحب؟ صحت تو ابھی تک گزارا کر رہی ہے ٹھیک، بس ایک چلا کاٹا تھا 41 دن کا وہ چلا گو مجھے کہا کسی نے کچھ نہیں، اللہ بھلا کرے، مجھے توقع نہیں تھی کہ میں بھی اٹھایا جاؤں گا۔ میرے تعلقات اس قسم کے اچھے تھے کہ میں یہ تصور نہیں کرتا تھا کہ میں بھی 40 دن کے لیے، 23 دن میں نے جیل کاٹی۔ جیل کی خیر ہوتی ہے، وہاں جو پکانا ہو آدمی پکا لیتا ہے، تو اس غار میں میں نے جو 40 دن چلا کاٹا، اس سے میں نے کافی میں ان کا مشکور ہوں کہ عید کی رات کو مشکور ہوں کہ کسی نے مجھے انگلی نہیں لگائی، اور لیکن اس نے مجھ پہ کافی اثرات چھوڑے۔ میں پڑھتا نماز ہی تھا، تلاوت ہی کرتا تھا 40 دن اکیلے تنہا بندہ، تو آواز میں بھی اب میرے پاس وہ آواز نہیں جب میں فاطمہ جناح کا اسٹیج سیکرٹری تھا، یا شیخ عبداللہ کا میں شورش کشمیری کا چہیتا تھا، اور میں نے ساری سیاست شورش کشمیری سے ہی سیکھی، اور شاید ہر چیز ڈھلتی ہے عمر کے ساتھ ساتھ، عمر کے ساتھ آواز بھی ڈھلی ہے۔ میں خود بھی محسوس کرتا ہوں کہ وہ گھن گھرج اور وہ جوڈو کراٹے اور بینکاک کے شعلے اور بغداد کی راتیں وہ اب نہیں، آپ کمیٹی چوک میں جلسے کیا کرتے تھے، اب دل کرتا ہے کہ بڑا سکون سے آپ سے بات چیت کی جائے، محبت اور پیار سے کی جائے، لیکن اس 40 دن میں بھی مجھے کسی نے تکلیف نہیں پہنچائی۔ نہیں، آپ نے پیار محبت کی بات کی، آپ کی شفقت رہی ہے، ہمارا تو آپ کے لیے بہت احترام ہے، اور آپ جن کی بات کر رہے ہیں وہ بھی آپ کا احترام ہی ہے کہ آپ نے خود کہا کہ کچھ نہیں کہا، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ویسے بچپن میں یا اسپیشلی کالج لائف میں آپ تو اس وقت کے بھی لیڈر تھے، یعنی ادھر ہی پنڈی کالج میں آپ نے جلوس نکالے، آپ نے شیخ عبداللہ کی بات کی، آپ یہ عمر عبداللہ، فاروق عبداللہ، ان کے شیخ عبداللہ جو تھے، عمر عبداللہ کے دادا، فاروق عبداللہ کے والد، یاسین ملک میرے دوست ہیں، بھائی ہیں، میر واز صاحب ہوئے، گیلانی صاحب اس دنیا سے چلے گئے، میرا کشمیر کی لیڈرشپ سے بڑا تعلق تھا۔ شیخ عبداللہ سے کیا تھا؟ شیخ عبداللہ پنڈی میں آئے تھے، جلسہ جب کیا تھا انہوں نے، یہ کب کی بات ہے؟ سالوں کا تو اب چھوڑ دیں، بھول گئے کتنے سال، 50 ہو گئے ہیں، کیونکہ وہ تو بھارت نواز بن گئے تھے۔ نہیں، میرا مطلب ہے پاکستان آئے تھے وہ، انہوں نے لیاقت باغ میں جلسہ کیا تھا، اسی جگہ پہ اس وقت جلسہ اس طرف ہوتا تھا لیاقت باغ کے، جہاں مادر ملت کا جلسہ ہوا تھا۔ اچھا، تو اب تو میڈیا شروع ہو گئی ہے، سیاست ساری، وہ ایک عورت پتہ نہیں پیراشوٹ سے اتری ہے، گری ہے کہاں، لوگوں نے شروع کر دیا کہ لال حویلی میں گری ہے، وہ سمجھتے ہیں دنیا میں صرف شیخ رشید ہی کنوارا ہے، باقی اور کوئی کنوارا نہیں رہ گیا ہے جی۔ اب آپ دیکھیں کہ 110 ملین تک اگر اس کی ویڈیو ہی چلی جائے، 12 کروڑ تک لال حویلی پہ ہی اس کو گرایا جائے لا کے، یہاں اور بھی ہیں لوگوں کے، اور لال حویلی میں تو شیخ رشید صاحب تو صرف لال حویلی میں رہتے ہیں، بس لوگ بھی مزہ لے رہے ہیں، لوگ بھی آپ کو یہ جو اتنی ساری یعنی 10-12 کروڑ 11 کروڑ سے 12 کروڑ 30-40 لاکھ وہ ویوز آ گئے، وہ اس کے ویڈیوز کے اس طرح اس کو وائرل کیا گیا کہ جیسے کہ پتہ نہیں وہ عورت میرے پاس ہی ہے، جو بھی ہے وہ، اور ہے صحیح نہیں ہے بھی نہیں، سنا بھی نہیں، وہ کہتے ہیں نا زبان خلق کو نکارے خدا سمجھو، اگر 11 کروڑ لوگ کہہ رہے ہیں، 12 کروڑ کہہ رہے ہیں شیخ صاحب، بس لوگ جو ایسا کوئی مسئلہ وہ شیخ رشید پہ ڈالنا، وہ کہتے ہیں چلو یہ اس کو ہی وائرل کرو۔ نہیں، یہ آپ کیوں کہتے ہیں کہ جی ایک کوارا صرف شیخ رشید ہی صاحب کو نظر آتا ہے؟ سینکڑوں ہزاروں ہیں، بس نشانے پہ میں ہی ہوں۔ میں کراچی جا رہا ہوتا ہوں تو لوگ گاڑی روک کے کہتے ہیں کہ اب تو آخری عمر ہے، اب تو آخری عمر ہے، اب تو قبریں لاتیں قبر تک آ گئی ہیں، اب ویسی جاؤ گے دنیا سے، تو لوگ کرتے رہتے ہیں۔ لوگ پھر آپ کیا کہتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کرتا، کئی تو عورتیں بھی مذاق کرتی ہیں گاڑی روک کے، کراچی میں کراچی میں بہت کرتی ہیں،
کراچی میں تو اگر ہوں تو روک لیتی ہیں گاڑیاں آگے کہ مسئلے مسائل شروع کر دیتی ہیں، بس ایسے نہیں یہ اسلام آباد والی عورتیں کہیں، لاہور والی کہیں، جہاں میں رہتا جہاں رہتے ہوں ہیں، کراچی تو باہر کراچی نکلنا والی- مشکل ہوتا ہے، اگر کسی ہوٹل میں چلا جاؤں تو بس وہاں سوال ہی یہ ہوتا ہے، نہیں اس کی کیا وجہ ہے خاص طور پتہ پہ نہیں کراچی؟ کیا وجہ ہے۔ میں خود کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ کراچی میں کوئی خاص اس سوال کو بہت اٹھایا جاتا ہے، کہ یہ والا کہ جی آپ اکیلے کیا؟ اکیلے کیوں ہے۔ نہیں تو اب یہ اس ویڈیو کا کیا بنے گا جو 11 ویڈیو کروڑ- کا کیا بنے گا جی؟ ابھی 3-4 دن پہلے میں گیا تھا باکو، تو وہاں لوگ کہتے تھے اب احساس ہوا کہ اکیلے رہنا کتنا بڑا مسئلہ ہے اور اب کیا کرو گے؟ سو لوگ ویڈیو لوگوں نے وائرل، انڈیا میں تو اتنی وائرل ہوئی ہے کہ جیسے انڈیا میں تو تباہی پھر گئی ہے۔ 12 کروڑ اگر پاکستان میں ہو گئی تو انڈیا کا اندازہ لگا۔ ویسے آذربائیجان میں آپ کچھ زیادہ نہیں جاتے؟ میں نے کئی بار آپ کی تصویر دیکھی، ٹکٹ ویڈیو قریب ہے، ویزا نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، اچھا۔ 2-3 گھنٹے کی فلائٹ ہے ہاں۔ اور اچھی جگہ ہے، ایک دفعہ ہی گیا ہوں، 2 دفعہ میں نے کافی آپ کی نہیں تصویریں دیکھی۔ وہ جس جو بھی ملتا ہے فوٹو کھینچتا ہے، اچھا وہ اس سے میری ایسے لگتا ہے کہ آپ سیریز میں جا رہے ہیں۔ جہاں پاکستانی بہت بڑی تعداد میں لوگ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں، پاکستانیوں کی بہت بڑی تعداد وہاں بے روزگار بھی ہے اور ان کے پاس روزگار بھی نہیں، اور یہ حال قازقستان میں بھی ہے، تاجکستان میں بھی ہے، اور جان کی مان چاہوں تو سعودی عرب میں بھی ہے۔ لوگ رات کھوکھوں پہ سوئے ہوتے ہیں۔ اور یہ آپ جو کراچی کی بات کر رہے تھے، خواتین آپ سے رک کے آپ کو کہتی ہیں، تو کوئی سب سے دلچسپ کامنٹ کیا ایکسچینج ہوا آپ کا کسی کراچی آئی خاتون؟ کچھ نہیں، میں تو ہنس کے ٹال دیتا ہوں، بس وہ چلے جائے، تاکہ وہ ہارن دیتی ہیں جان بوجھ کے، چھیڑتی ہیں۔ تو یہ تو بڑا سکینڈل اٹ سیلف بنتا ہے کہ آپ کو وہ کہتے ہیں نا، دن میں انہیں تتلیاں ستاتی ہیں، رات کو جگن ہارن بھی دیتی ہیں۔ اب دیکھو اپنی طرف، دیکھو جی، بوڑھا تو میں نے ہونا ہی ہے، اب ظاہر ہے، ایک نیچرل پروسیس ہے، ایک زندگی کا حصہ ہے۔ تو اس میں وہ لگی رہتی ہیں کہ، اور میں آپ سے عرض کروں کہ صدر صدام بھی مجھے کہا کرتا تھا، اور ہمارے لیبیا کے قذافی نے تو مجھے بہت دفعہ یہ بات کہی کہ یہاں ہماری عربی لڑکی سے شادی کر۔ میں کہا جو رہ گیا وہ بھی تباہ و برباد ہو جائے۔ یعنی آپ کو احمدی نژاد کو تو یقین نہیں آتا تھا کہ میں اس عمر میں پہنچ گیا ہوں اور ابھی تک کوارا ہوں ایران میں، کہ بھئی وہ کہتے تھے کہ یہاں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اگر آپ شادی کرنا چاہیں تو آپ کی شادی ہو جائے گی۔ میں نے کہا نہیں، اگر میں کرنا چاہوں تو پاکستان میں بھی ہو سکتی ہے۔ اتنا سفر کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ لیبیا جائیں یا لیکن صدام اور کرنل قذافی کی یہ بڑی خواہش ہوا کرتی تھی، پہلا سوال یہ کرتے تھے کہ پسند کی کوئی لڑکی، کہ جی پسند کی کوئی لڑکی؟ میں کہتا تھا صدام کو بھی قذافی کو کوئی پسند نہیں کی، یار اگلی بات کریں کوئی۔ یہ صدر صدام حسین کے ساتھ یا معمر قذافی صاحب کے ساتھ یہ کہاں ملاقاتیں؟ ڈاکٹر قدیر مجھے بھیجا کرتے تھے نا، میں قذافی جنرل پرویز مشرف والے دور میں؟ پرویز مشرف اہم، یہ JF-17 جب بن رہے تھے تو 2 دفعہ مشرف نے مجھے، جب شروع کام ہوا میں شیون میں تھا، چین میں ہی تھا۔ اچھا، جب JF-17 جس نے اتنا نام پیدا کیا ہے، تھنڈر جہاز نے کمال کر دیا، ہاں جی، اس وقت میں وہیں تھا، شیان میں ہی ہوتا تھا وہاں۔ تو یہ آپ کو لیبیا اور عراق بھیجا کرتے تھے؟ میں یہ زیادہ تر بھیجا کرتے تھے، کوئی چیزیں دے کر بھیجا کرتے تھے، کچھ وہ چیزیں دے کے بھیجا کرتے تھے۔ وہ ادھر سے بھی چیزیں بھیجتے تھے؟ یہ بھی دے کے بھیجا کرتے تھے۔ اور احمدی نژاد؟ احمدی نژاد سے تو میرا مطلب ہے، میں حیران ہوا کہ احمدی نژاد نے جو بڑی میٹنگ بلائی، اس میں انہوں نے مجھ پہ پوری سٹڈی کی ہوئی تھی میرے بچپن سے لے کے۔ ہاں، ان کے کورس کا حصہ تھا۔ اچھا، جو افسر ترقی کرتے تھے آرمی میں، اس میں دو بریگیڈیئرز نے کہا جی ہم نے لال ویلی بھی ساری دیکھی ہوئی ہے۔ میں نے کہا آپ کدھر چڑھ گئے لال ویلی؟ کہتے بس چلے گئے ہمارا جو کورس تھا ترقی کا وہ آپ تھے۔
ہم نے یعنی ایز اے کیس اسٹڈی ماڈل آپ کو اسٹڈی کیا. سبجیکٹ شیخ رشید اینڈ لال حویلی. فینٹ ان کا نام تھا, اس کیس کا نام تھا فینٹم آف لال حویلی. اچھا. تو ابھی جو میں نے کتاب لکھی جو اتنی بکی لال حویلی سے اقوام متحدہ تک, تو اس میں اس کا میں نے ذکر کیا ہے. پھر تو اگر وہ وار کورس والے آپ پہ اسٹڈی کر رہے ہیں تو پیراشوٹ سے جو پائلٹ اتری ہے وہ تو بات پھر شیخ صاحب سب کو صحیح لگتی ہوگی. ناظرین میں بریک لیتا ہوں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے F-17 تھنڈر کی بھی بات شیخ صاحب نے کر دی, کشمیری رہنماؤں کے حوالے سے بھی بات کر دی. یہ جو مئی کا مہینہ گزرا 6-7 والی رات سے لے کر 10 مئی تک بہت امپورٹنٹ تھا پاکستان کی تاریخ اور پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے میں بات کروں گا. بریک کے بعد اسٹے ود اس. آپ یہ خصوصی پروگرام روبرو دیکھ رہے ہیں اور ہمارے روبرو ہیں عوامی مسلم لیگ کے سربراہ آنریبل جناب شیخ رشید احمد صاحب. شیخ صاحب, یہ مئی کا مہینہ بڑا تاریخی, غیر مثالی اور پاکستان کی بقا کے حوالے سے, پاکستان کے دفاع کے حوالے سے بہت اچھا گزرا. 6-7 والی رات, 6-7 مئی کی بات کر رہا ہوں, پھر 10 مئی کا دن, پھر 28 مئی کو تو ہم نے یوم تکبیر بھی ایکچولی منایا. پراچا صاحب 28 مئی کو تو نہ ڈسکس کریں, اس کا کریڈٹ تو آپ دیں راجہ ظفر الحق کو. گو نواز شریف پرائم منسٹر تھے, فیصلہ تو انہوں نے کرنا تھا. گور ایوب کو, شیخ رشید کو اور اکرم ذکی کو. باقی سب لوگ الگ تھے. باقی نہیں چاہتے تھے. باقی نہیں چاہتے تھے. مثلا کون؟ یہ میں نے 4 آدمی کہا, یہ چاہتے تھے. ان کی تقریر ہمیں لے جایا گیا, پھر فوج کے سامنے پیش ہوئے ہم. جنرل جہانگیر کرامت صاحب بھی نہیں چاہتے تھے. سر جی میں نے 4 آدمی بتا دیے. راجہ ظفر الحق صاحب سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی, 10-20 سال ہو گئے ہوں گے, حیات ہوں گے. اور گوہر ایوب, میں اور اکرم ذکی, ہم نے بے پناہ سٹینڈ دیا. باقی سب نے مبارکبادیں دی. اور نہیں, وہ جو میں آرمی چیف کے حوالے سے پوچھ رہا ہوں ابھی تو سب جو میں کہہ سکتا ہوں وہ میں کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے. میں نہیں چاہتا کسی کا ایسی بات کہی جائے جو کہ غیر مناسب ہو. اور اس جو ابھی آپ نے بڑی اہم بات کی کہ دنیا میں ہم نے سکہ یہ ثابت کیا کہ ہمارا JF تھنڈر جو ہے دنیا کے ملکوں سے زیادہ بہتر ہے. ہم نے ایئر ٹو ایئر اس میں آئلنگ بھی, پیٹرولنگ بھی کر سکتے ہیں, پیٹرول بھی ڈال سکتے ہیں. اور یہ ثابت کیا کہ ہماری ٹیکنالوجی اور سائنس, اب تو آسام تک ہم مار کر سکتے ہیں. پہلے ہم آسام نہیں پہنچ سکتے تھے. انڈیا کا آسام ہماری رینج سے باہر تھا. وہاں بھی بہت مسلمان ہیں. اسی لیے ہم نے چھوٹے چھوٹے کام بھی کیے ہوئے ہیں. ہم نے چھوٹے چھوٹے کام اسی لیے کیے ہیں کہ چھوٹے کام سے مطلب, میرا مطلب ہے یہ پاؤ آدھا سیر والے بھی کام کیے ہوئے ہیں. یعنی یہ بم ہے, پاؤ والا بم. بس کسی چیز کو ڈسکس نہیں کرنا چاہیے نا. اگر کسی نے کیا تو نہ ادھر گھنٹیاں بجیں گی, نہ گھاس اگے گی, نہ, کیونکہ ہم مسلمان کو تو نقصان نہیں پہنچا سکتے. ہماری ٹیکنالوجی کا یہ ایک مرحلہ ہے کہ اب دیکھیں نا یو پی میں جتنا مسلمان ہے پڑھا لکھا, بہار میں الیکشن ہونے والے ہیں, پڑھا لکھا مسلمان ہے. یہ انڈیا کا مسلمان وارانسی بنارس میں مسلمان 30% مسلمان, یعنی 30% مین 10 لاکھ مسلمان رہتے ہیں وہاں. سر جی انڈیا کا مسلمان بڑا پڑھا لکھا اور دینی جذبہ رکھتا ہے. کئی آپ نے ویڈیو آڈیو دیکھی ہوں گی جنہوں نے پاکستان کی حمایت کی انڈیا میں رہتے ہوئے, اور یہ کہتے ہوئے کہ میں انڈین ہوں لیکن پاکستان کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے. نوجوانوں نے کی, نوجوان وہاں نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان کو نقصان پہنچے. اور انڈیا کا مسلمان جو ہے وہ بڑی دین سے لگاؤ میں پاکستان سے آگے ہے. یہ پاؤ والا آدھا کلو, اس کو ڈسکس نہ کریں. یہ کب بنایا تھا؟ بنایا بہت پہلے تھا. یہ ایٹم بم ہے پاپا کا آدھا. آپ نام نہ لیں کسی بم کا. ہمارے پاس مسالہ جو ہے, آپ کہہ رہے ہیں نا گھاس بھی نہیں رہے گی وہاں, گھنٹیاں بھی نہیں بجیں گی, پھر تو کوئی ایسا ویپن ہے نا. ہمارے پاس اچھے ماڈرن ویپن ہیں جو اس جنگ میں یوز نہیں ہوئے ابھی. اللہ کرے نہ یوز ہوں. ہاں انڈیا کا کوئی پتہ نہیں ہے, لیکن ہم جائیں گے. اگر ضرورت پڑی دے اپنے وطن کے لیے جان دیں گے. اللہ ہماری لاش کو لے کے آئے وہاں سے, اللہ ہمیں شہادت نصیب کرے. اس مبارک رات کو کہہ رہے ہیں کیونکہ اس سے بڑا مسلمان کے لیے کوئی اعزاز نہیں کہ وہ
اسلام کے لیے اور اپنے وطن کے لیے شہید ہو. یہی جذبہ ہے جو پاکستان کو زندہ رکھے ہوئے ہے شیخ صاحب, اس میں تو کوئی شک. کشمیر آپ کے دل کے بڑا قریب. یہ یاسین ملک کے 3 مفلر ہیں, اس لیے میں پہنے رکھتا ہوں. لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں, اور تہاڑ جیل میں جیل کاٹ رہے ہیں, اور حبا کدل, زیندار, اور لال چوک سمی نے لال حویلی کا نام بھی ہم نے لال چوک سے رکھا. اچھا, کیونکہ اس سے ایک تعلق اور رشتہ تھا. شری نگر میں, سری نگر جو ہمارا گھر اسی کے پیچھے ہے. اچھا, لال چوک گئے سے. ویسے کبھی؟ یہ نہ پوچھیں آپ, نہیں, 1-2 بار تو کچھ لوگ گئے تھے. یہ نہ پوچھیں آپ, لیکن چھپ یہ ہے کے کہ گئے تھے؟ کشمیر کی آزادی کے لیے جو کچھ بن سکا وہ کیا. نہیں, آپ چھپ کے گئے تھے کیا؟ کشمیر کی آزادی کے لیے جو خدمت ہو سکتی تھی وہ کی. کیونکہ ایک بار آپ میچ دیکھنے تو سارک سٹیکر پہ چھپ کر کے چلے گئے تھے, مجھے یاد ہے. ادھر وہ لوگ پریشان تھے کہ شیخ صاحب کیسے آ گئے. بس ہو جاتا ہے, جانا میں چاہوں تو جا سکتا ہوں, لیکن یہ ہے کہ کشمیر کی جدوجہد آزادی جن لوگوں نے حصہ لیا ہے ان کے ساتھ ان کے لیے میری نیک تمنائیں اور خواہشیں اور دعائیں. اچھا, لال چوک کے پیچھے آپ کا گھر, لیکن اب صدر ذرا ٹرمپ- ساتھ والی گلی میں. اچھا, صدر ٹرمپ جو بار بار وہ کہہ رہے ہیں کشمیر کا حل کرائیں گے, اچھی بات ہے جی, یہ کرائے. واقعی ہو جائے گا؟ اللہ کرے ہو جائے, مسئلہ ختم ہو جائے اور یہ دونوں ملک ترقی کریں, لیکن ہوگا نہیں. مودی کے دور میں ہوگا نہیں, کبھی بھی نہیں ہوگا. تو آپ کو مودی کا مستقبل کیا لگ رہا ہے؟ جو بہار کچھ کے ہوا- الیکشن میں پتہ لگ جائے گا. آگے سے کافی غیر مقبول ہے, لیکن مودی مستی کر سکتا ہے پاکستان پہ. ایک ہاں، مودی دیکھیں نا, بابری مسجد میں کی, جب میں نے سمجھوتا ایکسپریس کو کہا کہ آگ انہوں نے لگائی ہے, یہ لوگ مانتے نہیں تھے. مشرف نے کہا یار تو ایسے لگتا ہے کہ تو نے ہمارے کسی ادارے میں کام کیا ہوا ہے. میں نے پہلے دن ہی کہہ دیا تھا کہ انہوں نے سمجھوتا ایکسپریس کو آگ لگائی ہے. اور جب میں نے ٹرین کو دیکھا, میں نے کہا یہ آگ مسلمانوں کی ٹرین کو آگ آ رہی تھی تو لگائی ہے. وہ میں نے ٹرین بھی بعد میں واپس نہیں بھیجی جو ان کی 2-3 وہاں یہاں پڑی ہوئی تھی. سو بابری وہ مسجد, ان کا بندہ اسیم آنند تھا, کرنل پروہت تھا, انہی پہ کیس بنا. بعد میں انہوں نے کنفیشن بھی کی ہے, لیکن ان کو رہا کر دیا گیا. تو آپ اس وقت تو انفارمیشن منسٹر تھے. جب سمجھوتا ایکسپریس جلی میں ریلوے منسٹر تھا. اچھا, اس سے پہلے آپ انفارمیشن جب میں تھا اس وقت انفارمیشن میں 5 ہوتی تھی, ٹورزم, سپورٹس, کلچر اور یوتھ بھی ہوتی تھی. تو بڑی منسٹری تھی. ہاں, انفارمیشن منسٹری جو ہے شروع میں بڑی منسٹری تھی. اس میں 6 منسٹریاں ہوتی تھی. صرف انفارمیشن ہی نہیں ہوتی تھی, اس میں یوتھ, کلچر اور ٹورزم بھی ہوتا تھا. سو آپ خبردار کر رہے ہیں کہ مودی ابھی کچھ کر سکتا ہے. میں جنگ کو ختم نہیں دیکھ رہا ابھی. کیوں؟ مودی, ہمارے جرنیلوں نے کہا تو ہے کہ سیز فائر ہو گیا, سب کچھ ہو گیا. مودی کے لیے بڑا دھچکا ہے وہاں. اس بہار کے الیکشن سے پہلے اسے کافی پاکستانی ایئر فورس نے صحیح جھٹکے دیے ہیں. تو آپ کو بہار کے الیکشن میں بی جے پی ہارتی نظر آ رہی ہے اس وجہ سے؟ میں ہارتے ہوئے دیکھ رہا ہوں, کوئی نہیں دیکھ رہا. اور پاکستان میں یا انڈیا میں بہار میں بی جے پی کو, مودی کو ہارتا ہوا دیکھ رہا ہوں. اس جنگ کا بڑا اثر ہوا ہے مسلمانوں میں. یہاں جذبہ بڑھا ہے, وہاں بھی جذبہ بڑھا ہے. بہار میں بہار اور مسلمان, اور بہار کا مسلمان بہت دور اندیش مسلمان ہے, پڑھا لکھا مسلمان ہے. بہت دنیا کی گہرائی میں. اگر بہار کے کسی رکشے والے سے, یہ ٹک 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 اس کو کہتے ہیں وہاں انڈیا میں, ٹک 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 ٹک, اگر اس سے بات کریں وہ آپ سے دنیا کی سیاست میں ایسے بات کرے گا جیسے یہ اسکالر ہے کوئی. انڈیا کے مسلمان کی دنیا اسلام کی سیاست پہ پوری نظر ہے. ہم تو اپنے گھر کی 4 دیواری میں دیکھتے ہیں یا اپنی پارٹی کو دیکھتے ہیں. انڈیا کا مسلمان جو ہے وہ دنیا سیاست میں ٹک ٹک والے سے آپ بحث کریں وہ آپ کو پریشان کر دے گا. اتنا صاحب علم. اور اس, لیکن یہ جو آپ کی ایک رائے ہے کہ بہار میں بی جے پی ہار جائے گی, لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ساری ایکسرسائز نریندر مودی صاحب نے فالس فلیگ جو کیا صرف بہار کے الیکشن, اب وہ مسلسل اس کو ابھار رہے ہیں, مسلسل ان کی تقاریر. آج رات نہیں, کل انہوں نے سول ڈیفنس کی ایکسرسائز رکھی تھی بارڈر پہ, انہوں نے کینسل کر دی ہے. کل رات جو گزر گئی ہے انہوں نے کشمیر ایریا بارڈر سائڈ پہ کوئی راولہ کوٹ میں ایک واقعہ بھی ہوا ہے, سو انہوں نے ایکسرسائز رکھی تھی, انہوں نے منسوخ کر دی ہے. اور
لیکن اب حوصلے بلند ہیں، اور ہماری میں نے آپ کو پہلے کہہ دیا، پہلے ان کا ایک علاقہ، بہت بڑا علاقہ آسام، جہاں سے وہ سارے کام کرتے ہیں، جہاں ان کی مین ٹیکنالوجی ہے، جہاں انہوں نے اپنے مین سارے یہ میزائل رکھے ہوئے ہیں آسام میں مین، وہیں سے وہ فائر کرتے ہیں یا جب ٹیسٹنگ کرتے ہیں۔ پہلے وہ ہماری رینج میں نہیں تھی، اب ہماری رینج میں ہے۔ آپ نے JF-17 تھنڈر کی بات کی، J-10C بھی بڑا مقبول ہوا ہے اس جنگ میں۔ J-10C میں نے خود دیکھا نہیں تھا، جب وہ بن رہا تھا تو 2 دفعہ میں گیا تھا ادھر کامرا میں، تھنڈر میں، شیون چین کا چائنا میں۔ تو یہ انشاءاللہ JF-35 بھی ہمیں ملیں گے، J-35۔ تو یہ اس کا موسٹ ماڈرن ویپن ہے۔ بعض لوگ تو کہتے ہیں 2-3 آ گئے ہیں، مجھے پتہ نہیں، ایسی کل میرے ذمہ لگ جائے، کہتے ہیں 3 ایک آئے ہوئے ہیں، یہ 35 جو ہیں۔ تو J-10C آپ ادھر چین میں گئے تو یعنی وہ پاکستان کے لیے ایکچولی پاکستان نے یہ خبر لیک کی اس وقت، ان کے بڑوں کو بھی یہ نہیں پتا تھا، یہ پاکستانی ایئر فورس نے لیک کی کہ یہ جہاز بن رہا ہے یہاں پہ۔ اچھا، پاکستان کے لیے بن رہا ہے؟ پاکستان کے لیے، اپنے لیے بنا رہے تھے، اس میں ہم نے جا کے کمیٹی ڈالی ہے جی، اور اس میں ایک آدھی چیزیں تھی جو کہ نایاب تھی۔ اچھا، سو ہم ادھر ادھر سے مال اکٹھا کرنے کے ماہر ہیں، ہم نے وہ اکٹھی کر کے دی، ان کا میں نام نہیں لینا چاہتا۔ یعنی یہ جو 1-2 پرزے چیزیں ایسی تھی جو ان کے پاس اویلیبل نہیں تھی، دنیا ان کو نہیں دیتی تھی۔ اچھا، ہم نے جو بھی کیا، جیسے کیا، وہ اکٹھی کر کے ان کو یہ کس دور کی بات کر رہے ہیں؟ جب ادھر ادھر مشرف کے دور۔ اچھا، تو ہم نے جو آپ کہتے ہیں نا کمیٹی ڈالی، ہم نے J-10C بنانے میں اپنا حصہ ڈالا، ادھر ادھر سے مال پکڑ کے، کہ کسی کا ادھر سے لیا۔ ہمارے ہاں بعض ایسے ادارے ہوتے ہیں کہ جو نظر رکھتے ہیں کہ فلانے ملک نے یہ چیز لی ہے اور ایسے لی ہے اور ایسے لی ہے، سو پھر وہ ایک آدھے ملک سے ہم نے کچھ، اس وقت تو بہت تھوڑی تعداد میں ملے، تو وہ ہم نے 2 چیزیں، 2 پیچکس جو ہے نا یا نٹ بولٹ ہم نے لے کے دیے۔ چلیں، بہت شکریہ۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ جناب شیخ رشید احمد صاحب ناظرین ہمارے روبرو تھے، انہوں نے بھی آپ کو کل کی مبارکباد دی ہے، ہم بھی اپنی طرف سے آپ کو مبارک دیتے ہیں۔ اور گوشت بانٹیں، گوشت ڈی فریزر میں نہ رکھیں، گوشت پڑوسی دائیں ساتھ، بائیں ساتھ، پیچھے آگے، چاروں پڑوسیوں پر نظر رکھیں۔ غربت بڑھ رہی ہے اور بے روزگاری بڑھ رہی ہے، اور اس عید کے گوشت میں پڑوسی کا حصہ ضرور رکھیں، ڈی فریزر میں علیم نہ رکھیں۔ چلیں، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، اللہ تعالیٰ ناظرین آپ کو بھی خوش رکھے۔ ہماری طرف سے اتنا کچھ، اپنے میزبان شوکت پراچا کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔